बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 अक्टूबर जुमेरात के दिन का दूसरा वीलॉग स्पीड स्लो मेरी खबरें पहले आपके सामने। इमरान खान का मिशन जनरेशन जी कामयाबी से जारी है। बड़े मार्के और अहम खिलाड़ी मैदान में। अडियाला जेल सुहेल अफरीदी चौथी मरतबा खान से मुलाकात से रोके गए और खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नाम फाइनल हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सुहेल अफरीदी के मुकाबले में खुद मंजर आम पर कबायली अमायदीन से जिरगा, ड्रोन पर सपोर्ट, बड़ा अहम दिन। और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ से डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें फेर ली। पैसा हजम तफसील उसकी बताता हूँ आपको। हुकूमत में आज कौन रहेगा, किसकी छुट्टी, आज दिन बड़ा अहम है। बिलावल शहबाज मुलाकातें, मोहसिन नकवी दोनों तरफ से बैटिंग और इसका नतीजा क्या निकलेगा। तहरीक लब्बैक के सरबराहान के बारे में बड़ी अहम खबर, अहम सहाफ़ी ने तफसीलात दी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर आज फौज पर और मरीम नवाज पर जो तनकीद की। फिर अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन का मामला होगा यानी कल, ये भी फैसला होगा। और जनरेशन जी ट्यूनिस पहुंच चुका है, तंजानिया पहुंच चुका है। तहस नहस नौजवानों ने कर दिया वहाँ। इसी से बल्कि बात शुरू करता हूँ। जो जनरेशन जी इनकलाब तंजानिया में, बड़ी तादाद में वहाँ तंजानिया के हवाई अड्डों, एयरपोर्ट्स पर वहाँ नौजवान भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। तहस नहस चीज़ें हो रही हैं। और ये एहतजाज जो नौजवानों की तरफ से शुरू हुआ, इसकी एक वजह तो तंजानिया के सदर कैस सईद की इंसानी हकूक़ के हवाले से जो इक़्तिदार में कब्जे के बाद आज़ादी शहरियों की उसने काबू की। पाकिस्तान के पीका जैसे कानून बना के झूठी खबरों के नाम पर लोगों को गिरफ्तार, मुखालिफिन को उठाया, मुकदमात बनाए। आज़ादी सहाफ़त में अब ये 139वें नंबर तक 11 दर्जे गिर चुके हैं नीचे। दो बड़ी वहाँ तंजीमें हैं, बड़ी जो सियासी भी और हकूक़, इंसानी हकूक़ की, दोनों पर पाबंदियाँ। अब इनकी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने के बाद यहाँ जो अरब स्प्रिंग के हवाले से आपको पता है आज़ादी की शुरुआत भी इसी इलाके से हुई थी। मीडिया आपको पता है वहाँ काबू करने की कोशिश हुई, जो नेपाल में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हमने देखा। सोशल मीडिया ऐप्स चली, यहाँ भी यही मामला हुआ। यहाँ भी सियासी मुकदमात, सहाफ़ियों को कवरेज से रोकना, मालूमात को छुपाना, वो जो एक ताकत का एक तरीक़ाकार है। और तंजानिया को बल्कि कहा जाता था एक ओपन जेल बनाया गया। यहाँ पहले भी मुजाहरे हो चुके हैं। और ताज़ा तरीन वाक़या जो स्कूल में एक जहरीली गैस से बच्चे मुतासिर हुए, उसके बाद ये एहतजाज बढ़ना शुरू हुआ। ये जो हम बात करते हैं ना, सर लावा पक रहा है, लावा फट रहा है, ये ऐसे ही अवामी मसाइल पर फिर कोई एक छोटा सा वाक़या ट्रिगर करता है। अब तंजानिया एक मिडिल इनकम मुल्क है, गरीब मुल्क नहीं है, याद रखें। फीकस आमदनी भी बेहतर है, सनत ज़राअत का काम भी ठीक है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। यहाँ भी सोना, कॉपर जैसी मादनियात मौजूद हैं, गैस के ज़खायर भी हैं, तेल के शोबे भी हैं। फ़ौज ने यहाँ बराह रास्त हुकूमत नहीं की, याद रखें। लेकिन अफ्रीकी ममालिक में जैसे फ़ौज हर रोज़ कब्जा कर लेती है पाकिस्तान की तरह, यहाँ नहीं है। यहाँ सियासी सिक्योरिटी मामलात की दखल अंदाजी ज़रूर है, ये मुजाहरों में या इंतखाबात के मौके पर। अवाम जब सड़कों पर निकले तो फिर ज़ाहिर है अब अवाम निकली है बुनियादी हकूक़ और आज़ादी के लिए, और इन्हें बहाना का मिला माहौल आलूदा लग रहा है। पाकिस्तान में चूंकि हालात मुश्किल हैं, आपको पता है, जुल्म और जबर है, लोग गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बच जाए तो ज़िंदगी वैसे मुश्किल है, महंगाई बेरोज़गारी की वजह से। तो वो माहौल की आलूदगी पर या तफरीह के मौके ना मिलना या अवामी मसाइल, इसकी तरफ नहीं जाती। ये अपनी जानें बचा रहे हैं, अपना वोट नहीं बचा सके, आज़ादी नहीं हासिल कर सके, इसलिए। वरना लाहौर दुनिया का सबसे जहरीला और आलूदा शहरों में नंबर 1 है। वहाँ माहौल के लिए सबसे बड़ी तबाही फिरनी चाहिए, लेकिन जानो माल इज़्ज़तों का मसला है इसलिए। लेकिन इस एहतजाज में नौजवान नज़र आ रहे थे वहाँ, जनरेशन जी। बुजुर्ग बहुत कम थे, बुजुर्ग वैसे भी ठंडे हो जाते हैं आपको। अब दुनिया नौजवानों की है, और ये नौजवान इसलिए अहम है, इनका खौफ बड़ा फैला हुआ है। आज पाकिस्तान में देखें आप, खान का जो नज़रिया, जो एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी हार, इमरान खान की फतह, सुहेल अफरीदी के मुकाबले में आपने देखा था इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बुरी तरह हारे। इतने बुरी तरह हारे कि अब सुहेल अफरीदी के मुकाबले में खुद आर्मी चीफ आ गए मैदान में। पेशावर में कबायली अमायदीन के साथ जरगे पे ऑपरेशन पर अमायदीन को खुद मिल रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हम तो अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हमसायों से अमन चाहते हैं, और कालादम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन पर हमारी हमायत करें। क्योंकि हालिया दिनों में सुहेल अफरीदी की कबाइल में मुलाकातें हुई थी, मकबूलियत का अंदाजा हुआ कि इस तरह कामयाब नहीं हो सकता, मुलाकातें हो रही हैं। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने का भी यही मामला था सारा, लेकिन उसमें नाकाम हुए। और आज खुर्रम ज़िशान 91 वोट लेकर कामयाब। अच्छा, ये कामयाबी क्यों अहम थी कि वज़ीर आला के इंतखाबात में तो चले कैमरे पर लोग आ जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। सेनेट की खुफिया वोटिंग है, एक वोट इधर उधर नहीं हुआ, एक वोट डॉलर्स में रिश्वत की ऑफर, डॉलर्स में। तहरीक इंसाफ का एक बंदा नहीं तोड़ सके। एस्टेब्लिशमेंट में जो 21 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक, अली मीन गंडापुर धमकियां आपको देते, हुकूमत गिर जाएगी, सेनेट में ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आज सब के सब मुंह छुपाते फिर रहे थे। और खुर्रम ज़िशान का टिकट अली मीन गंडापुर ने, आपको याद होगा सेनेट में पहले भी मामला, वो जो 200 पार्लियामेंटेरियन का लाहौर में अफरीदी साहब के घर पे इजलास हुआ था। खुर्रम ज़िशान को रोकने के लिए ताकत का भी बड़ा इस्तेमाल, साजिशें भी हुई।
لیکن جس طرح سہیل آفریدی کو یہ نہیں روک سکے، خرم ذیشان کو بھی نہیں روک. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ پتہ چل گیا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرا سکتے. پہلے جو 10% بھی شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ سہیل آفریدی یا خرم ذیشان کو کامیاب نہ ہونے دیتے. پنجاب میں بھی یقین کریں اگر اسی طرح دفاع کیا جاتا، جیسے 9 فروری کا احتجاج کینسل نہ ہوتا حماد اظہر کی کال پہ، تو آج 180 سے زیادہ نشستیں ان کی پنجاب میں بھی اور پاکستان کے وفاق میں بھی ہوتی. لیکن بہرحال وہاں تو صدر اور جنرل سیکرٹری دونوں موجود نہیں، ہر روز سازشیں ہی چل رہی ہوتی. سہیل آفریدی کو نے خرم ذیشان کو مبارکباد دیتے ہوئے چیتا کہا. یہ چیتے جو ہے نا اصل میں خان کی انویسٹمنٹ ہے، خان کی کامیابیاں ہیں. ایک تو 92 کا ورلڈ کپ شوکت خانم تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو نوجوان نسل کے چیتے ہیں 92 کے ورلڈ کپ کے بعد جو خان کے ارد گرد جمع تھے، جنہیں عمران خان کہتا تھا یہ میرے ووٹر اور سپورٹر ہوں گے، یہ لائیں گے تبدیلیاں. یہ آج چھوٹے چھوٹے عمران خان بن چکے ہیں، نظریے میں بھی، مزاحمت میں بھی، فلسفی میں بھی اور سیاست میں بھی. سہیل آفریدی، امینا آفریدی، شاہد خٹک، مراد سعید، خرم ذیشان، جنید، یہ سارے بہت بڑے نام پنجاب میں بھی بہت سارے. اب یہ پختہ عمر میں آ چکے ہیں، سیاست کے گرو بن چکے ہیں. اب جو ایف اے پاس بابو ہے وہ اسے نہیں روک سکتا. یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور تنزانیہ میں جو ہو رہا ہے وہی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ ان معاملات میں ابھی جس طرح خرم ذیشان نے حلف اٹھاتے پہلا بیان دیا، دیکھو اس نے کیا کہا کہ عمران خان کی رہائی میرا مقصد ہے. کہ جب تک عمران خان رہا نہیں، اس نے کیا کہا کہ نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام، اور یہی قوم کا مطالبہ ہے، یہی مقصد. اس نے یہ نہیں کہا میں عمران خان کا عشق میں، وہ جس طرح سہیل آفریدی نے کہا، اس نے کہا معاشی استحکام، سیاسی استحکام چاہیے تو خان کو رہا کرو. اور یہ آئین اور قانون پر چلتے ہوئے اسی سسٹم میں انشاءاللہ کریں گے. یہ جو سہیل آفریدی نے دیکھیں، میں اس کی دیکھ رہا تھا عوام میں گھلنے ملنے کی ویڈیوز، اور پھر اڈیالہ کی سیکیورٹی پہ چوتھی دفعہ وہ ایس ایس پی سے صاف کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو عدالت کا حکم. وہ کہتے جی عدالت کا حکم ملے ہی. سہیل آفریدی سے کہہ رہا تھا یہ کون سا قانون ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کو تم روک لیتے ہو. ایسے وہ ایس پی آگے سے جھوٹ بول رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے کل انہیں خود اپنے ہاتھ سے 3 بجے دستخط سے وہ لسٹ بھیجی تھی، لیکن کہتا ہے وہ ملا نہیں. اور پھر کہتا ہے جو اوپر والے ہیں وہ آئین اور عدالتوں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم کیسے مانیں. ان لوگوں کی وجہ سے دیکھیں آئین اور قانون پر جو معاملہ چل رہا ہے، جس پہ عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 4.5 کروڑ کا نمائندہ چوتھی دفعہ عزت سے جاتا ہے، نہیں ملنے دے واپس آتا ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جسے یہ دہشت گرد تک کہتے رہے. یہ طاقت کے چونکہ نشے میں بدمست ہیں، اپنی انا اور طاقت دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی فائدہ نہیں اس سے. یہ ملک کے ہر ادارے کو ذلیل کرنا. ابھی تحریک انصاف کے ایک رہنما کا بیان تھا نا کہ جو پارٹی سے نکالے گئے ہیں کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل بیرسٹر گور علی مین گنڈا پور کو سنتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، ٹی وی پہ آئیں تو ٹی وی کی آواز اونچی کرتے ہیں. اب دیکھیں بیرسٹر گور احتجاج کی طرف جاتا، مفاہمت کی بات کا. حالانکہ سہیل آفریدی نے جو باتیں کی ہیں ذرا اس کی باتیں اگر غور سے سنیں، اس نے کہا یہ جو آپریشن میں لوگ مارے جا رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، پولیس والے ہیں، جو عوام ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں. جنید اکبر نے جو بات کی وہ بھی بڑی صاف کہ آپ تحریک انصاف کو شہداء کو تسلیم کریں، ہم آپ کے شہداء کو تسلیم کر لیں، ہم انہیں بھی مان لیں گے. یہ جمہوریت کا، مفاہمت کا بڑا صاف ستھرا انداز کے پی میں نظر آ رہا ہے. آج وہ صوبائی اسمبلی دیکھ رہے، بابر سواتی اس کے دائیں طرف سہیل آفریدی، تو بائیں طرف وہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا تھا. لیکن یہاں بدقسمتی سے فارم 47 کی جو بغیرتی مچی ہوئی ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں تینوں رہنماؤں کو نیل کر کے سزائیں بھی دے دیں. اور اب جو نامزد نام آ رہے ہیں محمودہ چکری، علامہ راجہ، ناصر عباس کے، انہیں بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ سوچیں، بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ جو ہم نے بڑا یہ تیر مار لیا. بھائی پچھلے 3 سال اٹھا کے تو دیکھو، پورے 3 سال میں اس اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے. پی ڈی ایم والوں ساتھ نون لیگ، پیپلز پارٹی، وفد الرحمان صاحب کی جماعت، ایم کیو ایم ہوگی، جماعت اسلامی، یہ جتنی چھوٹی موٹی مذہبی سیاسی جماعتیں اکٹھی کر لیں، میڈیا، عدلیہ، بیوروکریسی، ایف آئی اے، نیب، سارے ادارے قابو میں. ان کے وزراء چیخ چیخ کے کہتے ہیں جی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں، عرب امارات سے دیکھیں، یورپی یونین بھی ان کے ساتھ کامن. وہ تو دیکھیں الیکشن کی رپورٹ تک نہیں جاری کرتے، اپنے جمہوری اقتدار کے اصولوں کو توڑ کے شباشی کی مدد کریں. یہ کبھی سعودی عرب، کبھی عرب امارات، کبھی قطر، کبھی بحرین، پوری دنیا گھومتا رہتا ہے. مریم نواز کی اخباریں اٹھائیں آپ پنجاب میں 10,000 سے زیادہ منصوبے، اشتہارات، جگہ جگہ ٹھکا ٹھک اشتہارات. ان کے عسکری صحافی لیکن سوال کیا پوچھتے ہیں نجی محفلوں میں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، سب اچھا دکھانے کے بعد، معیشت تباہ و برباد، عام آدمی کے حالات، مہنگائی کا طوفان، بجلی گیس، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، امن و امان تباہ و برباد. بھائی ملک کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تسلیم نہیں کر رہے. لیکن طاقت کے نشے میں صرف بدمست ہے. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے غزہ کے امن معاہدے میں، جس میں انہوں نے خود لکھوایا اسرائیل کی منظوری سے غزہ میں پولیسنگ ہوگی اور مزاحمت کاروں سے اسلحہ لیں گے، یہ اس پہ بھی تیار ہو گئے. اور جس پہ ان کا تکیہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ، ہوا کیا؟ یہ ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ.
وہ ان کو دے گیا دھوکہ، پمپیری لگا گیا. اب ان کی ٹانگوں پہ کپ کپی ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو چین کی اور اس کی امریکہ کی فیلڈ مارشل شہباز شریف کے لیے اچھا دن نہیں تھا. یہ 180 ڈگری کا جو ٹرن اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مارا. جو کام شہباز شریف کے ساتھ کرتا رہا چمپو چماٹی کا، وہ کام ڈونلڈ ٹرمپ شی جی پنگ کے ساتھ کر رہا تھا. آپ دیکھیں تعریفیں کیسے گا، وہی سٹائل، وہی انداز. اور شی جی پنگ بڑے پروکار انداز میں سنتا، اسے پتا تھا یہ جگہ نہیں ہے ایسی باتوں کی، جہاں کرنی ہے وہاں کروں گا، اور کی اس نے. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اس حد تک چمپی پہ چلا گیا کہ کسی اس سے صحافی نے پوچھا کہ اس ملاقات کو 1 سے 10 میں سے نمبر دو، اس نے کہا 12. اندازہ کریں. ابھی چند دن پہلے چین کو دھمکیاں دے کے ٹیرف 142% لے گیا، لیکن پرانی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. ٹرمپ کی یہ جو پالیسی صرف چین کے حساب سے نہیں ہے، یہ روس میں بھی ناکام ہوئی. پوٹن کی اس نے اسی طرح چمپی چماٹی کی. روس نے جا کے یوکرین کی وہ ٹھوک، آج بھی 600 سے زیادہ ڈرون حملے کر دیے. یہ ابھی بھارت کے ساتھ بھی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. ایران کے ساتھ دیکھیں، وہاں بمباری کی، وہ ایٹمی پروگرام سے انہوں نے دستبرداری کر کے معاہدہ بھی توڑا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہرجانہ بھی دو ہمارا واپس. یہ سفارتکاری ہے. یہ شہباز شریف فیلڈ مارشل جو بیانیاں بنانے کے چکر میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فائدہ کوئی نہیں، ڈالر کوئی نہیں ملے، کوئی ریال نہیں ملے، پاکستان کی کوئی بہتری نہیں. چین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں دیکھیں 4-5 پہلو ہیں. ایک چین کی وہ فینٹال کی جو خام مال کی برآمدات ہیں اس پہ پابندیاں، ایک ٹیرف تھا، دوسرا یہ جنوبی ایشیا کے تعلقات، ایک وہ ٹک ٹاک پہ جو پابندی لگائی امریکہ نے، اور ایک ورلڈ آرڈر، تائیوان، یوکرین اور افغانستان کی جنگ. اب چین کی طاقت کا مظاہرہ دیکھیں کہ نایاب جو برآمدی پابندیاں ٹرمپ دوڑتا ہوا پہنچ گیا، کیونکہ اسے پتہ ہے معدنیات کی قلت کی وجہ سے وہاں الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں ایک تو اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. کیلیفورنیا میں، امریکہ میں کانکنی کی جو سرمایہ کاری ہے وہ واحد ایک نایاب معدنیات کان بچ گئی ہے. اسی لیے گرین لینڈ، برازیل، آسٹریلیا کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے ہو رہے ہیں. اور یہ جو یورپ کے ساتھ بھی ان کے جو معاہدے ہیں دیکھیں معدنیات کے، وہ سارے کا سارا انحصار چین پر ہے. ابھی فیلڈ مارشل جو وائٹ ہاؤس میں معدنی وسائل دکھا رہے تھے، آج وہ ثابت ہو گیا کہ چین کی مدد کے بغیر تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. کوئی نئی کان کھودنا، کوئی نئی کان نکالنا، اس کو مواد کو قابل استعمال لینا، یہ انتہائی مہنگا اور 7 سے 15 سال کا کام چین کی مدد کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو نایاب معدنیات آپ لفظ سنتے ہیں، دیکھیں معدنیات تو سب کو پتہ ہے، زمین کے نیچے جو دھاتیں ہیں. نایاب کیوں کہتے ہیں؟ کہ دنیا کے ویسے تو ایک خطے میں ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں ایک ہی جگہ پر ملنا اور نایاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کانکنی بہت مشکل ہے، اور سب سے مشکل کام اس کی پروسیسنگ کرنا. اس کو مطلب مشکل کام اسے جیسے دیکھیں ہیرے کو تراش خراش کے ہیرا بناتے ہیں، وہ اس کا کام جو ہوتا ہے. اب 61% معدنیات جو پیداوار ہیں وہ چین کی ہیں، اور 92% پروسیسنگ قابل استعمال صرف چین بنا سکتے ہیں. 17 نایاب معدنیات ہیں، مطلب سیرم گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے، نیوڈیمیم جو وہ کمپیوٹر میں، چپس میں، سیمی کنڈکٹرز میں استعمال ہوتی ہے. باقی جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ سفارتی ہتھیار ہے. شی جی پنگ اب چونکہ چین بلوچستان میں سینڈیک میں تانبے اور سونے کی پہلی مائننگ کر رہا تھا، زیر زمین معدنیات اور پروسیسنگ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چین کا کنٹرول تھا، مشین ان کی ہے، معاہدہ ان کا ہے. انہوں نے اسٹریٹجک میل کے ساتھ اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا نایاب معدنیات کا امریکہ کے ساتھ. اب جب تک چین نہیں چاہے گا وہ قابل استعمال شکل میں نہیں جائیں گی، مارکیٹ میں بیچی نہیں جا سکتی. پاکستان خود تو نہیں نکال سکتا، تو جو راستہ کاٹ کے جا رہے تھے ڈائریکٹ ڈالنگ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ گیا چین کے پاس، اور سارا معاملہ الٹ گیا. اب یہ چین ان کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ٹک ٹاک، محصولات کی کمی، اور ان کو اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ملنے سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہے، کیونکہ مناپلی اجارہ داری جو وہ چین کی ہے، یاد رکھیں. اب پاکستان کے لیے یہ اچھا دن نہیں تھا اس لحاظ سے، اور اپنے ملک میں بھی اچھا نہیں تھا. قریبی اتحادی مولانا فضل الرحمان دیکھے کیا کہہ رہا ہے، رگڑ کے رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تھوڑی سی عزت ملی ہے اس پہ اترائیں نا. وہ ان کو ظاہر پاکستان انڈیا کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ کیونکہ وہ جوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے مولانا کہ بنگلہ دیش اور کارگل لوگوں کو نہیں بھولا، اور تم افغانستان جانے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہو. مولانا ان سے کہہ رہا تھا بیانیہ بنانے کے تم اپنے آپ کو صاف ستھرا پیش کرنے کے ماہر ہو، لیکن پھر وہ مریم کا نام لیے بھی، مریم نواز کا، اس نے جلسے میں کہا تم ہمارے مولویوں کو 10-10 ہزار میں خریدنا چاہتی ہو. تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے تمہارے منہ پر 10 ہزار مارتا ہوں. مولانا کی بڑی سخت باتیں تھی آج. اور محمود اچکزئی کی بھی مولانا نے یاد رکھیں حمایت کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن مولانا کی کلا بازیاں بھی مشہور ہیں. تو بہرحال لیکن یہ بیانات اچھے نہیں تھے ان کے لیے. اب چونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی شرکت نہیں کر رہی، شہباز شریف اس وقت پریشان ہے، نواز شریف سے مل کر معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. 1 مہینے کا پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہوا ہے کہ مریم کی بلاول اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. اس پہ محسن نقوی جو ہے زرداری کا دوسرا بیٹا بھی بنا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. 4 وزیر اعظم اس ٹرم میں بدلے جا چکے ہیں، کیونکہ جو عوامی ووٹ سے جیت کے آئے ٹکٹ پر تحریک انصاف کی، انہیں بندوق کی نوک پر انہوں نے توڑ لیا. اب اس کے بعد عدم استحکام جا رہا ہے. ناجائز حکومتوں کا یہی حال ہوتا ہے. جو آپ دیکھ لیں انہوں نے اقتدار بنایا ہوا فارم 47، ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں چلا سکے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے قابل نہیں رہے لوگ.
اوپر سے افغانستان اور بھارت کے ساتھ جنگ کے معاملہ تھا. اچھا افغانستان میں جو پیش رفت ہوئی ہے, محسن نقوی جو ایران کا دورہ کر کے آئے, وہاں ایرانی صدر سے بڑی اہم ملاقات تھی, وہ اب عمان بھی گیا, اس کے بعد اب شہباز شریف کو آج بتائے گا. اور یہ ملاقات اس لیے اہم تھی کہ دیکھیں جب مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, عین اس وقت امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر خواجہ آصف سے رپورٹ لے رہی ہے, کیونکہ خواجہ آصف کے جو پیچھے جو تھپکیاں اور جو زہریلے بیانات تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آ رہے تھے. تو صورتحال افغانستان کی 24-48 گھنٹے بڑے اہم ہیں, میری کچھ خبریں ہیں, کچھ اہم پیش رفت ہیں, لیکن وہ میں بھی کل پرسوں تک وہ چیزیں سامنے آئیں, اس پہ بہت کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے, بہت کچھ. ابھی رضی طاہر صاحب اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک بڑا زبردست بیان کیا ثانیہ مریدکے کے حوالے سے. انہوں نے سٹوری جو بیان کی ہے وہ مریدکے آپریشن کے رضوی برادران کی کہ مریدکے کے اندر ہی موجود تھے اگلے دن. پھر اگلے دن انہوں نے کہا جی پینٹ کوٹ پہن کے انگریزی لباس میں کشمیر بھمبر چلے گئے, وہاں پنجاب حکومت کو ان کی لوکیشن کا پتہ چلا, پھر وہ بھمبر سے میرپور اور پھر وہاں سے مظفر آباد. اب یہ آگے خیبر پختونخوا کی حدود میں اور مفتی منیب کے ساتھ رابطے میں ہے کہ تاکہ حالات انہیں بتائیں کہ گرفتاری کب دینی ہے, کیسے دینی ہے. اب پتہ یہ معاملات آپ کو پتہ بڑے الجھے ہوئے ہیں, اس کی ابھی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ بڑے کلوز جو ذرائع ہیں انہوں نے ان کو دیے ہیں, خبریں دی ہیں. یہ حکومتی موقف ہے, یہ کسی حد تک حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے, لیکن اتنا عرصہ ان کا خاموش رہنا میرے خیال میں وہ ذرا مشکل ہے. اب پتہ نہیں اب اس میں ایک پیچھے کیا پک رہا ہے کہ کیوں اتنا عرصہ خاموش رکھا جا رہا ہے تاکہ فلسطین کے معاملے پر نہ بولیں, کیونکہ علماء کو خریدنا حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ کوئی مذہبی سیاسی آواز نہ اٹھائے. جیسے مریم نواز کو کل چھوڑا گیا, اس میں تفصیل آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. تو یہ سارا معاملہ ان کو کنٹرول کرنا ہے, خاموش کرنا ہے, تاکہ یہ اپنی مرضی سے حکومت کریں. یہ آپ کے میرے بولنے سے مسئلہ کیا ہے, یہی ہے نا کہ وہ بولے نہ کوئی بس. ابھی مریم نواز کو بڑا سخت غصہ آیا ہوا ہے باہر, چلے اس پہ پھر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.